अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी, यौम इस्तिहसाल कश्मीर। वैसे तो पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान के हर शहरी का हर दिन कश्मीरियों के नाम, लेकिन ये दिन मनाने का मकसद पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी मुकीम हैं, ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि दुनिया को ये बावर करवाया जाए कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म ज़्यादती, जुल्म जबर के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये वो कश्मीर है जहाँ पर फूल खिलते थे, जहाँ चश्मे निकलते थे और अब सरसब्ज खेतों में खून की नदियाँ बहती हैं, जहाँ हर जान जनाजा है, जहाँ दहशत का साया है। जो कभी जन्नत दिखाता था वो अब शमशान लगता है। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 के इस पैमाना इक़दाम के बाद पूरी दुनिया की तरफ कश्मीरियों की तवज्जो मरकूज़ है कि कश्मीरी जो मज़लूम कश्मीरी वहाँ पर हैं, यानी 5 अगस्त से 2019 के बाद आज का दिन देखेंगे 5 फरवरी 2022, वही जुल्म बरबरीत, वही जुल्म जबर कश्मीरियों पर ढाया जा रहा है और कश्मीरियों की नज़र है आलमी बरादरी पर। लेकिन पता नहीं क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी इमोशनल स्टेटमेंट्स, कुछ रिपोर्ट्स जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी होती हैं, कुछ डोजियर्स तक सिर्फ महदूद है उनके एक्शंस। मसला होता है ईस्ट तैमूर का तो यूनाइटेड नेशंस कभी खामोश नहीं रही, लेकिन मसला है कश्मीर का तो आर्मी बरादरी भी खामोश है। आर्मी बरादरी खामोश क्यों है? लेकिन पाकिस्तान ने हर इंटरनेशनल फोरम पे कोशिश की ये चीज़ बावर करवाने की, ये एक बायलैटरल इशू नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इशू है। बात है कश्मीरियों पर जुल्म जबर की। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद होंगे, कुछ मेहमान थ्रू स्काइप हमें ज्वाइन करेंगे। मुझे कहते हैं हिना चौधरी और मेरे साथ हैं आसिम रजा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बात करते हैं यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। 70 साल दिहाई, अगर हम 7 दिहाइयों की बात करते हैं, उससे कबल ख़ास तौर पे डोगरा राज के ज़माने में 31 ख़ास तौर पे 1931 की जब बात करते हैं, अजान के इशू के ऊपर 22 जानों का नजराना कुर्बानी पेश की। कश्मीरियों की जद्दोजहद अगर हम बात करते हैं, वो उनकी आवाज़ और उनके खून में शामिल है। आज़ादी के हसूल के लिए मतवाले ये परवाने अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हर बच्चा पैदा होने के बाद जो लफ्ज़ सीखता है वो मतलब है आज़ादी। हम क्या चाहते? आज़ादी। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी एक मिसाल तारीख़ रकम कर गए और पूरी दुनिया के लिए, रहती दुनिया के लिए ये आवाज़ सारी ज़िंदगी के लिए अमर हो चुकी है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये हर कश्मीरी की आवाज़ है। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बात आती है जब जुल्म सितम की, जबर के हवाले से, और जिस तरह हम देख रहे हैं जेनोसाइड वॉच की बात की जाए या फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की 2 रिपोर्ट्स, जामे रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें भारतीय जुल्म सितम और जबर के हवाले से तारीख़ रकम है, जिसको पढ़ते हुए यूनाइटेड नेशन के वो मेंबरान गुलगीर आवाज़ में अपनी इस रिपोर्ट को पेश कर रहे थे। लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि दुनिया के जो पैमाने हैं वो कितने मुख्तलिफ नज़र आते हैं, जहाँ पर इक्तिसादियात को खून के बदले, जानों के बदले ज़्यादा तरजीह दी जाती है। आलमी इदारों की बात की जाए या आलमी ज़राए इब्लाग़ की बात की जाए, 5 अगस्त के बाद से लेकर 2 साल 6 माह तकरीबन इस इक़दाम को हो चुके हैं। हम बात करते हैं 370 और 35 आर्टिकल के हवाले से, तो ये तमाम चीज़ें दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुकी हैं। और जिस तरह वहाँ पे पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, रेप को, जेनोसाइड वॉच की बात करें या ह्यूमन राइट्स वॉच की बात की जाए, उन्होंने कहा कि जी रेप को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ताकत का इस्तेमाल कश्मीरियों की आवाज़ को कभी भी बंद नहीं कर सकता। 9 लाख एक जिसे कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया कश्मीर को। 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर 9 लाख फौजी, हर घर के सामने कहा जाता है कि एक फौजी तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे मासूमों की आवाज़ हो, चाहे नौजवानों को आप कत्ल करते रहें, सर्च ऑपरेशन के नाम पर जिस तरह वहाँ पे शहादतों का सिलसिला जारी है, लेकिन कश्मीर की आज़ादी की तहरीक कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। और इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, यानी अगर कश्मीरियों की जुर्रत को सलाम पेश करने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं कि आपने जैसे जिक्र किया कि 2 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, 2.5 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन वो दे आर सेम यूनाइटेड ऑन सेम पेज। वो अभी भी अपने उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ खड़ी कर रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। हमारे साथ हमारे बड़े रेलेवेंट एंड वेरी रिस्पेक्टेबल गेस्ट स्टूडियो मौजूद हैं, उनकी तरफ आते हैं, इस मौजू पे बात करते हैं, क्योंकि जब भी मसला कश्मीर पे बात होती है तो 2-3 बातें ज़रूर मेंशन की जाती हैं कि आलमी बरादरी खामोश क्यों है, आलमी बरादरी क्या कर सकती है और
کیوں نہیں کر رہی, اور پاکستان کی ایفرٹس کتنی ریلائبل ہیں, اور پاکستان اور کیا کر سکتا ہے کشمیریوں کے لیے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب. بہت شکریہ, آپ ہمیں پروگرام میں جوائن کیے, اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ بنے آپ. سر, ہم آج کا دن تو مناتے ہیں, ویسے تو 5 اگست کے بعد کی بات کریں, 2019 کے بعد ہر دن کشمیریوں کے نام ہے, اور ہم یہ چیز باور کراتے ہیں پوری دنیا کو. پاکستان ہر انٹرنیشنل فورم پر کشمیری آواز بلند کرتا ہے, لیکن کشمیریوں کی جرأت اور ہمت کو بھی سلام ہے. پہلے تو ان کے حوالے سے کچھ کہیے گا جب ان کی بات کی جاتی ہے, اور ابھی یہ جیسے ہم ایموشنل ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بہت شکریہ ہنا. دیکھیے, مسئلہ کشمیر اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو وابستگی ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, اور یہ اس کا تعین ہم نے نہیں کرنا, اس کا تعین ہمارے بانی پاکستان کر چکے ہیں. جب حضرت قائد اعظم نے اس کو پاکستان کی شاعرہ کہا, تو اس کے بعد سے یہ ہماری فارن پالیسی کا ہمیشہ سے ایک کارنر سٹون رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ایک طرف بھارتی اقدامات ہیں جو کہ مسلسل تقریباً 70 سالوں سے زیادہ ان کے ظلم کی داستانیں ہیں, اور اس میں ایک بہت زیادہ انٹینسٹی آ گئی ان کے 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد, جس کو آج تقریباً 915 دن ہو گئے ہیں, کہ جس میں یہ ایک, جیسے عاصم نے کہا, کہ یہ ایک کھلی جیل کا جو ہے وہاں پہ ایک انہوں نے ایک نیا ایک سیناریو کریٹ کیا ہے, جس میں کوئی بھی شخص, ایک معصوم بچے سے لے کے ایک نوجوان, خواتین اور بوڑھے لوگ جو ہیں, وہ کسی کو کسی طرح کا کوئی استثناء حاصل نہیں ہے, اور ان کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے, اور وہ اپنی سروائیول کی جنگ کر رہے ہیں. تو اس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے پازیٹیو ان کو ہمیں پروجیکٹ کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو بھارت کا نیریٹو تھا کہ یہ ہمارا ایک انٹرنل ایشو ہے, اور ایٹ بیسٹ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان اس میں مداخلت کر رہا ہے. تو یہ چیز اب کھل کے سامنے آ گئی کہ اس میں پاکستان کی کوئی انوالومنٹ فزیکلی نہیں ہے. وہاں پہ ایک پورا جو لائن آف کنٹرول ہے وہ مکمل طور پہ فینسڈ ہے, وہ اس کو بڑی جو شدت کے ساتھ دفاعی انداز میں اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور اس کی جو ہے سینٹیٹی کو کیا جا رہا ہے. تو اس میں پاکستان کی طرف سے تو کسی قسم کی در اندازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو وہاں پہ اس جد و جہد کو انڈیجنس ہے, یہ مکمل انڈیجنس ہے. ڈاکومنٹڈ جو شہادتیں ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ ہیں قبرستانوں میں, اور وہاں ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ جو کہ حالانکہ وہاں پہ پریس پہ بہت پابندی ہے, سوشل میڈیا کی پابندی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی فوٹیج وہاں سے نکل آتی ہے. رپورٹس کا آپ نے مکمل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی دیکھا جائے. لیکن آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اعجاز چودھری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پہ موجود ہیں. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اعجاز چودھری. اعجاز چودھری صاحب, آپ سے گفتگو ہم شروع کریں گے کہ بات جب آتی ہے کشمیر ایشو کے اوپر, ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا کا جو ذرائع ابلاغ ہے 5 اگست کے جو سیناریو کے بعد سے ہم دیکھ رہے تھے, پوری دنیا میں آواز ضرور اٹھی, اور کشمیر کا جو ایک ایشو تھا وہ دوبارہ سے انٹرنیشنلائز ہوا. بھارت سیکولرزم کے حوالے سے جو دعوے کرتا تھا وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی عالمی اداروں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی جو سفارتکاری اور وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا افیکٹو ہے اس وقت پاکستان کا جو ایک فارن پالیسی کا سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے؟ سفارتی محاذ پر تو پاکستان نے میرے خیال میں کشمیریوں کا بھرپور ساتھ بھی دیا ہے, آواز بھی اٹھائی ہے. آپ نے وزیر اعظم کی تقریر کا ذکر کیا جو جنرل اسمبلی میں کی تھی, لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے اقدامات لیے گئے جس سے ہماری طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ یہ پیغام واضح طور پر دنیا کو پہنچے کہ پاکستان ایک تو پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح آج ایک یوم یکجہتی منا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن نہیں آئے گا. تو سفارتی کوششوں میں تو کمی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بین الاقوامی برادری تیار ہے اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے,
کیا اتنا دباؤ وہ جنریٹ کرے گی مودی سرکار کے اوپر کہ وہ یہ آوازیں سنیں؟ اس کے اوپر آ کے بات رکتی ہے. یہاں پہ دو ایسے پہلو ہیں جن میں ایک میں تو کچھ امید بن رہی ہے اور دوسرے میں امید کم ہے. جس میں امید بن رہی ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے ہیں. بشری حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہندوستان میں کی جا رہی ہیں اس پہ آہستہ آہستہ آواز بلند ہوتی جا رہی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک رسل ٹریبیونل ہے جو برٹن رسل نے بنایا تھا ویتنام کے حوالے سے, اور اس نے بھی کہا ہے کہ یہاں پہ جو کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے now it seems to be genocidal. جینوسائڈ ہے, قتل عام کی صورتحال لگ رہی ہے. اسی طریقے سے ایک اور برطانوی فرم ہے, لا فرم ہے, اس نے بھی یونیورسل جورسڈکشن کا پرنسپل اپلائی کرتے ہوئے لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کو کہا ہے کہ انڈین آفیشلز کے خلاف ایکشن لیے جائے کیونکہ وہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کر رہے ہیں. اب اس قسم کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, پھر ہم نے یو ایس لیجسلیٹر سے آوازیں سنی, ہم نے یو کے لیجسلیٹر سے آوازیں سنی, ہم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے سنی, ہم نے 2 رپورٹیں. تو ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ تو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ان کے اوپر, لیکن دوسری جو چیز ہے سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ اتنا دباؤ نہیں پڑا ہے. بین الاقوامی برادری نے اپنے اقتصادی اور اس قسم کے مفادات کو زیادہ ترجیح دی اور ہندوستان پہ وہ دباؤ نہیں ڈالا ہے. تو پاکستان کو اس وقت تینوں شعبوں میں کام کرنا پڑے گا. سفارتی لحاظ پہ ہمیں پریشر رکھنا چاہیے, لیکن یہ جو قانونی چارہ جوئی کے پہلو نکل رہے ہیں اس میں نیچرلی پاکستان نہیں کرے گا, اس میں کشمیری ہی کریں گے. کشمیری ڈائسپورا ہے جو پاکستان میں کشمیری ہیں, دنیا میں کشمیری ہیں, ان کو باقاعدہ اس بات کا حق ملتا ہے بین الاقوامی قوانین کے ذریعے کہ وہ یہ لیگل ریکورس جو ہے وہ لے سکیں. اس کی امید بن رہی ہے. تیسری جو ایک آج کل ایک خبر سننے میں آتی ہے کہ ریووکیشن آف آرٹیکل 317/35 ہے, یعنی مسلم میجورٹی کو مسلم مائنورٹی میں چینج کرنے کی کوشش ہے. اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی راشٹریہ سوئم سیوک آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس کا بھرپور مظاہرہ کرتی ہے, نہ صرف بھارت میں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی. بات سننے میں یہ آ رہی ہے کہ ریورس آف آرٹیکل 317/35 ہے. از اٹ پاسبل؟ اور اگر یہ پاسبل ہے تو جتنا نقصان ہو چکا ہے کشمیریوں کا, مقبوضہ کشمیر کا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اس پہ ایک سٹڈی تیار کروائی تھی جی ہمارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں, اور ابھی اس پر کام جاری ہے کہ کیا انڈیا اٹانومی واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا. اب پاکستان نے تو آپ کو پتا ہے کہ سرکاری پوزیشن یہ لی ہوئی ہے کہ ہم ڈائیلاگ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کشمیریوں کی آپ اٹانومی واپس نہیں کرتے. اچھا, آرٹیکل 35A آرٹیکل 370 کو ہم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے ان دونوں آرٹیکلز کو ویسے نہیں ہم مانتے. ہم سمجھتے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا, آپ نے اس مقبوضہ علاقے کو انیکس کر لیا ہے, باقاعدہ ضم کر لیا ہے, جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ انہی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ ڈیموگرافک انجینئرنگ شروع کی ہے اور الیکٹورل انجینئرنگ شروع کی ہے. ڈیموگرافک میں ملینز آف ڈومیسائلز دیے جا رہے ہیں نان کشمیریز کو, تاکہ کشمیریوں کی آئیڈینٹی ہی بدل جائے پوری کی پوری. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کی ڈی لمیٹیشن کو چینج کر رہے ہیں, خصوصاً جموں میں, تاکہ ہندو میجورٹی سیٹیں بڑھ جائیں اور مسلم میجورٹی سٹیٹس جو تھا کشمیر کا وہ بدل جائے. یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے. بہت سارے اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ اٹانومی یا اسٹیٹ ہوڈ کو واپس اس وقت کریں گے جب یہ اپنے یہ دونوں مقاصد یعنی وہ حل نہیں کر لیتے, یعنی کہ وہ ڈیموگرافک انجینئرنگ کر کے وہاں پہ کشمیریوں کی مسلم اکثریت کو بدل نہیں دیتے, اور تب تک کہ وہاں پہ جو الیکٹورل کانسٹیچوئنسیز کو بدل نہیں دیتے. تو یہ ایک بڑا ہی سنگین کشمیر کی آئیڈینٹی پہ ایک بہت بڑا کاری وار ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سارے کشمیری اس پر متحد ہیں. پچھلے سال جون میں مودی صاحب نے سارے کشمیریوں کو, خصوصاً ہندوستان نواز کشمیریوں کو دعوت دی تھی گپکار ریزولوشن کے, ان کو کئی بار کہا جاتا ہے. تو اس میں انہوں نے آواز سنی تو سب کے سب کشمیری اپنی کشمیر کی آئیڈینٹی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ہندوستان کے لیے بہت ہی ایک مشکل مرحلے میں وہ داخل ہو چکے ہیں, اور یہ اگر یہ ملٹری سولوشن کی کوسچن انہوں نے نہ چھوڑی
تو ان کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی، کیونکہ ملٹری سولوشن آپ نے دیکھا ہے کہ ایون ہمارے مغرب میں افغانستان میں 20 سال کوشش کی گئی، ملٹری سولوشن نہیں ہے، عسکری حل نہیں ہوتا، یہ سیاسی حل ہوتا ہے جس سے چلے گا. تو مودی سرکار کو جلد یا بدیر اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی یہ اس قسم کی جو انہوں نے ظلم و ستم زروا رکھا ہے کشمیریوں کے اوپر، ان کی شناخت کے اوپر، ان کے حقوق کے اوپر، یہ اس پہ یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. ایک نہ ایک دن کشمیری آزادی حاصل کر کے رہیں گے. اعجاز صاحب ابھی اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اعجاز صاحب، اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب بھی پاکستان امن کی خواہش کی طرف بڑھتا ہے اس کی کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان نے بڑا کلیئر بعض اوقات جواب، آپ نے 27 فروری بالاکوٹ اسٹرائک کے بعد جو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ بھی دیکھا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا جنگوازم، خاص طور پہ کشمیر کے تناظر میں ہم بات کریں، اس کی انسانی حقوق کی پامالیاں پورے ہندوستان میں جاری ہیں، تمام اقلیتوں کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے وہ تو کھل کے سامنے آ چکا ہے، آپ سمجھتے کہ یہ جنگوازم جو ہے وہ اس خطے کے لیے خطرہ ہے؟ وزیر اعظم نے، آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے چین بھی جا رہے، وہاں پہ جا کے سب سے پہلے جو بات کی انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا خطرہ اس خطے کے لیے بھارت نظر آ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک حل نہیں ہوگا مسئلہ، خطے میں امن اور دنیا میں امن کے لیے ایک مسائل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بھارت ہے؟ جی بالکل، جیسے اعجاز چودھری صاحب نے کہا، ایک تو اس مسئلے کا انسانی پہلو ہے اور ایک اس کا سیاسی پہلو ہے، لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ یہ اس ریجن کی جو سٹیبلٹی ہے یہ اس کا ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اور اس پہ پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے واشگاف الفاظ میں، ایون یونائٹڈ نیشنز میں جب وہ تقریر کر رہے تھے، جو ان کی ایک تاریخی تقریر ہے کشمیر کے حوالے سے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ دنیا کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم اگرچہ ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کے لیے جنگ بھی کرنا پڑی تو وہ بھی ہمارے لیے ایک آپشن ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ ایک ریگولر جو ہے کنونشنل وار نہیں ہوگی، یہ دو نیوکلر آرم ریاستیں جب آپس میں جنگ کریں گی تو وہ محدود جنگ نہیں ہوگی، وہ اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو بھی جو ہے انٹرنیشنل اوپینین میں جو ہے اس چیز کو الائیو رکھنا چاہیے. اور سفارتی محاذ پہ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دور سے ہم بہت بہتر ہیں، لیکن اس پہ ایک مسلسل ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں اس کو محدود نہیں رکھنا چاہیے کچھ خاص دنوں تک یا کچھ خاص وینیوز تک. ہمیں چاہیے کہ ہم جو بہت سارے کشمیری ڈائسپورا جو یورپ میں، یو کے میں موجود ہے، ان کو ہم جو ہے متحرک رکھیں، ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ بھی لڑ سکیں. جہاں صاحب، آپ کو ایسا لگتا ہے جو ایموشنل سٹیٹمنٹس، رپورٹس، کچھ ڈوزیئر جو کہ ابھی ریسنٹلی جو پبلش کیے جاتے ہیں، ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اتنے امپیکٹفل اور اتنے افیکٹو ہیں کہ انڈیا پر، مودی رجیم پر کوئی اثر انداز کر سکیں، یا وہ کچھ ایسا فیل دے ہیو ڈن؟ دیکھیے جی، انفارچونیٹلی جتنے بھی قوانین ہیں وہ جو ریسنٹ ہیومن ہسٹری ہے اس میں انٹرنیشنلی وہ بڑے سلیکٹیولی اپلائی ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مظلوم کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ظالم کون ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا کرنے کی آپشنز رکھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جتنی قراردادیں ہیں، آپ دیکھیے کہ عراق کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے تو بڑے ایفیکٹیولی آپ نے ایسٹ کا ذکر کیا، اس کے حوالے سے بڑی ہرڈلی جو ہے فیبریکیٹڈ جو ہیں اس پہ حقائق کے اوپر جو ہے قراردادیں پاس بھی ہوئیں اور امپلیمنٹیشن بھی ہوئی. لیکن یہاں پر جو ایک فیکچول ایک سیناریو ہے، اس میں باوجود اس کے کہ انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں، انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہیں، بھلے وہ رسل فاؤنڈیشن ہو یا EU ڈس انفارمیشن لیب سے جو ہمیں چیزیں ملی، یا دوسرے ہیومن رائٹ وائلیشن کی جو کمیشن کی جو رپورٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل میں اس کو آپ ریلیٹ کریں سپر پاورز کا جو بھارت کے ساتھ ایک انٹرسٹ وابستہ ہے، انہوں نے ایک ٹیسٹ اپروول دی ہوئی ہے بھارت کو کہ آپ اس ریجن میں ہمارے مفادات کو پرسو کریں جو کہ موسٹلی چائنا سینٹرک ہیں. آپ ہمارے مفادات کا جو ہے تحفظ کریں اور اس کو آگے جو ہے اس کو پرسو کریں.
ہم جو ہے صرف نظر کریں گے. آپ جو چاہیں اپنی اقلیتوں کے ساتھ کریں, آپ جو چاہیں رویہ اپنے جو ریجن کے چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ رکھیں, اور آپ جس طرح چاہیں ظلم و ستم کریں. تو یہ چیز جو ہے جب تک ہم اس چیز ہائی لائٹ نہیں کریں گے, اور میرے خیال میں ہمیں اگرچہ اس وقت ہمارے جو کیونکہ دیکھیں پاکستان اسی صورت میں کشمیر کا افیکٹو ساتھ دے سکتا ہے جب ہم دفاعی طور پہ مضبوط ہوں اور معاشی طور پہ خوشحال ہوں, ہماری ڈپینڈنسی کم ہو انٹرنیشنل ڈونرز پہ یا انٹرنیشنل جو مانیٹری ادارے ہیں جن سے ہمیں اپنی اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں. تو ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا چاہیے. ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیریوں کے تحفظ اور ان کی آزادی کا ضامن ہے. ڈپینڈنسی کی آپ نے بہت ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. میں چاہتی ہوں کہ اعزاز چودھری صاحب اس پر روشنی ڈالیں. اعزاز صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جب انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو جیسے اعجاز صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل ڈپینڈنسی جب تک پاکستان کی ختم نہیں ہوگی, شاید اگر ختم ہو جائے تو ہم بہتر طریقے سے یہ موقف اور اچھے انداز میں اٹھا سکے کشمیریوں کے لیے. ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا, انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کریں, کیا وہ انڈیا کی بگر مارکیٹ کو دیکھتی ہے اور ایموشنل انٹرسٹ ہیومن رائٹ وائلیشن سے بڑھیا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ بین الاقوامی برادری یہ دیکھتی ہے کہ گلوبل جیو پالیٹکس کدھر جا رہی ہے. اب اس وقت بھی ایئر مارشل صاحب نے صحیح کہا کہ ایک امریکہ نے ہندوستان کو اپنے ایک حلیف بنایا ہے کہ وہ چین کی کو کنٹین کرنے کے لیے مدد کرے ان کی. ایسے میں وہ اس سے نظر اپنی ہٹا دیتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر میں کیا کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا جواب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دیا تھا کہ آپ چین میں شنجیانگ میں ہیومن رائٹس کی بات تو کرتے ہیں لیکن آپ مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی بات کیوں نہیں کرتے. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں وہ آج سے نہیں ہے, ہمیشہ ہی رہے ہیں اور وہ شاید رہیں گے. ہمیں اس کے باوجود ہمیں یہ آواز اتنی زیادہ اٹھانی چاہیے کہ وہ مجبور ہو جائیں اس کو دیکھنے کے لیے. اس لیے یہ پہلے جو ایک بات کہی گئی میں بھی اس کو ضروری دہرانا سمجھتا ہوں, سیکیورٹی ڈائمنشن جو ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر مودی سرکار ڈیسپریٹ ہو گئی اور اس کو محسوس ہوا کہ یہ کشمیری تو بالکل مان نہیں رہے اتنا ظلم کرنے کے باوجود, تو وہ ایک ڈسٹریکشن کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں, کوئی پاکستان کے اوپر لمیٹڈ وار امپوز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ سرجیکل سٹرائک بالاکوٹ میں کی تھی. تو ایسے میں یہ ایک بہت ہی بڑا رسک لیا جائے گا کہ یہاں کی جو پیس اینڈ سیکیورٹی بھی خراب ہوگی اور کوئی خدا نخواستہ بہت بڑی جنگ شروع نہ ہوتی. جنگیں بہت پلاننگ سے نہیں ہوتی, جنگیں اچانک شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو میرے خیال میں پیس اینڈ سیکیورٹی والا جو اینگل ہے وہ شاید بہت زیادہ اپیل کرے گا کہ آپ ہندوستان کو اس قسم کی اس سے روکیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی اعجاز صاحب, اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیول فیسز یا پالیسیز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, پورے دنیا کے جو واقعات ہیں وہ اس کے نظر آتے ہیں ہمیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کی جائے یا وار کرائمز کی بات کی جائے, اس تمام زمروں میں یہ تمام چیزیں فٹ ان ہوتی ہیں, تمام جو ہیومن رائٹس تنظیموں کی رپورٹس ہیں. لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی کونسل کی نان پرماننٹ ممبرشپ کے بعد اس کو وہاں پہ بٹھا لینا, اسی فورم کی اس نے تمام اصولوں کو نگیٹ کیا اور اس کی دھجیاں اڑائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ P5 کنٹریز کے اوپر بھی دباؤ ہونا چاہیے, ان کو بھی ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جیو پالیٹکس ہے عالمی سطح پہ بڑی روتھلیس ہے. وہ اپنے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں چاہے دوسروں کا کچھ بھی ہو جائے, کتنا بھی نقصان ہو جائے. جو P5 ہیں ان میں امریکہ کا پورا ساتھ دیتے ہیں یو کے اور فرانس. تو اس لیے امریکہ تو اس وقت ہندوستان پہ دباؤ بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہے کیونکہ وہ چین کے خلاف ان کو تیار کر رہا ہے. کشمیر اور نو کشمیر وہ میرے خیال میں اپنی پوزیشن ابھی بدلیں. کچھ تھوڑا سا دباؤ آیا ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے امریکی قانون سازوں کی طرف سے, وہ یقیناً آوازیں اٹھی ہیں اور اس کے اوپر وہ کبھی کبھی امریکی ایڈمنسٹریشن بھی دے دیتی ہے. لیکن ان
के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है। आपने देखा जब चीन ने कोशिश की कि अगस्त 2019 के बाद कि भाई कोई कार्रवाई की जाए, कोई कॉन्फ्रेंस की जाए, उसका कोई सेशन किया जाए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का, तो ये तीनों ममालिक जो हैं इन्होंने उसकी मुखालफत की। रूस जो है वो दरमियान में बैठा है, लेकिन चीन पाकिस्तान का साथ देता है। तो ऐसे में चूंकि उनका आपस में इतफाक के राय नहीं है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल तो शायद कुछ ना कर सके। लेकिन जो मुझे बहुत बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है लीगल साइड के ऊपर, क्योंकि कश्मीरियों का ये हक बनता है बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत कि वो ये आवाज भी उठाएं और हिंदुस्तान के ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं इनको आश्कार करें। उसके लिए एविडेंस चाहिए होगी, डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। मेरी इत्तला ये है कि वो जो बरतानवी फर्म है उन्होंने वो डॉक्यूमेंट सारे पेश किए हैं रिकॉर्ड के तौर पर यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन में। इसी तरीके से दूसरा जो रसल ट्राइब्यूनल है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, कुछ लोग आईसीजे और आईसीसी की बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको शायद पूरी तरह अंदाजा नहीं है कि वो ऑप्शंस वो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। लेकिन बहरहाल लॉफेयर एक रास्ता बनता है। उनको जिस किस्म की उन्होंने अब जुल्म कर चुके हैं वो बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने रखना डॉक्यूमेंट्स के साथ जरूरी है। फिर ये आप में से किसी ने बात की कि पाकिस्तान खुद भी मजबूत हो तो उसका भी असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी की पूरी अब नई डेफिनेशन दी है, इक़्तिसादी लिहाज से एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान। कश्मीरी पर्सपेक्टिव पर रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए टाइम निकाला है। एजाज साहब, आई विल कम टू यू। मीडिया प्रोपेगेंडा इंडिया का एक सबसे बड़ा टूल है। झूठी खबरें, फिर ड्रोन ड्रामे की बात की जाए, और फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। कश्मीरियों की सबसे बड़ी मिसाल है। कश्मीरियों के पास ऑप्शन क्या है? बिल्कुल, देखें ये हाइब्रिड वॉर है। हाइब्रिड वॉर में या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में मीडिया को इस्तेमाल करना, और इसमें हमें इस चीज़ को यकीनन एक्नॉलेज करना चाहिए कि भारत ने इस इंस्ट्रूमेंट को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। एक तो ये है कि उनकी टेक्नोलॉजी में फिर उनकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल है। बहुत सारे सैटेलाइट चैनल्स को वो जो है ओन करते हैं या मैनेज करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने लॉबिस्ट जो हैं उस पर बड़ा अच्छा काम किया है। आप देखिए जितने इंटरनेशनल जो कैपिटल्स हैं, भले वो वाशिंगटन हो या लंदन हो या यूरोप हो, वहाँ पे उनके जो लोग हैं जो वहीं की यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं और वहीं पे वो जो है उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन हासिल की, वहाँ के ही जो पॉलिसी मेकर अदारे हैं उसमें वो लोग जो है बज़ाहिर एक मुकामी शहरी, वो अपने आप को इंडियन नहीं कहते, वो अपने आप को इंडियन ओरिजिन अमेरिकन्स कहते हैं या ब्रिटिशर्स कहते हैं। और वो फिर वहाँ पे उनकी वो आउटरीच बढ़ जाती है और वो पॉलिसीज़ को लॉबी करते हैं, पॉलिसीज़ को मोल्ड करते हैं, और किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि हमारी कोशिश होती है या कश्मीरियों की कोशिश होती है उसको बड़ी ही इब्तदाई स्टेज में ही वो उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप ये देखिए कि इस वक्त EU जो डिसइंफॉर्मेशन लैब थी वो उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा वो मेरे ख्याल में पनामा लीग से बड़ा एक जो है ना बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में वो एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लास्ट था। लेकिन क्या हुआ जी, इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। नजमुद्दीन शेख साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, साबिक सेक्रेटरी खारजा। अस्सलाम वालेकुम नजमुद्दीन शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं स्पेशल ट्रांसमिशन में। थैंक यू। नजमुद्दीन शेख साहब, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सिफारतकारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कश्मीर के सफ़ीर और पूरी दुनिया में हर प्लेटफॉर्म पे होगा कि स्पीचेस उठा के अगर हम देख लें, लेकिन हम बात जहाँ पे देखते हैं इक़्तिसादियात को पूरी दुनिया ज़्यादा फोकस कर रही है। भारत के तमाम जराइम जो हैं उसके पादाश के अंदर हम देखें तो उसको कवर कर लिया जाता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि लीगल लॉफेयर की जब बात की जाती है, क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देखें या इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स की कोर्ट की तरफ देखें? और कश्मीरियों के पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं कि वो इफेक्टिव हैं अब इस वक्त जो सूरत हाल हम कश्मीर की देख रहे हैं? देखिए, अभी लॉफेयर पे जो बात हुई उसके साथ मेरा पूरा इत्तेफाक है कि हमें ये भी एक और चैनल है जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कश्मीर की जो में जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वो दुनिया के सामने वाज़े करने के लिए, और इनके अलावा जो कश्मीरी हैं यूरोप में, जो कश्मीरी हैं
برطانیہ میں، ان سب کو بھی استعمال کرنا چاہیے. لیکن جو ہارڈ ہیڈڈ ریئلسٹک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی بہت سی خامیاں، بہت سے جرائم معاف کر دیے جاتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ چین کے خلاف ان کو ایک بلوک بنانے کی کوشش کر رہا ہے مغربی دنیا. اب یہ چیز ہے کہ جب تک کہ اس میں کوئی فرق نہیں آتا تب تک ہماری جو کوششیں ہیں، اور یہ کوششیں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئی ہیں کیونکہ میڈیا کوریج جو ہے مغرب میں، روس میں، وہ ان سب میں یہی کہا جاتا ہے کہ سب کشمیر میں بہت سی زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان پہ کوئی ٹھوس اقدامات مغرب کے دنیا سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک کہ صورتحال نہ بدلے، جب تک کہ امریکہ اور اس کے حامی اس سے کچھ ڈفرنس کریں کہ نہیں صاحب ہندوستان ہی جواب ہے چین کی رائزنگ اسٹرینتھ کے خلاف، اور ہمیں ہندوستان کو اس وجہ سے ہندوستان کی ہمیں حمایت کرنی ہے، تب تک اس کو بدلتا ہوا نظر نہیں آتا. اور یہ ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے کوششیں جاری رکھنی ہیں، لیکن یہ پہچانتے ہوئے کہ جب تک یہ صورتحال بدلتی نہیں ہے تب تک ہماری جو بھی کوششیں ہیں، جو بھی کشمیری ڈیاسپورا کی کوششیں ہیں، اس کی کامیابی کے امکانات کچھ کم نظر آتے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ 70 سال پہلے بھی کشمیریوں نے بات کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، آج بھی ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کریں. 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا. پاکستان ابھی ڈپلومیٹکلی جتنی ایفرٹس کر رہا ہے، جتنی سپورٹ کشمیریوں کے لیے دکھا رہا ہے، جس طرح سے مسئلے کو اجاگر کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل فورم پہ، اور کیا ممکنہ ایفرٹس پاکستان کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر میں دہراتا ہوں کہ ہماری سب کوششیں ہیں جو ان کو جاری رکھنا ہے. ہر ملک میں ہمارے سفارتکار جو ہیں اور ہمارے جو حمایت کار ہیں ان سب کو بتانا ہے کہ صورتحال کشمیر میں کس نوعیت کی ہے، اور جس حد تک ہو سکتا جو لوکل انفلوئنسز ہیں ان تک یہ خبر پہنچانا ضروری ہے. اس میں ہمارے سفارتکار ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جو کشمیری ڈیاسپورا ہے وہ ایک اور پہلو سے یہی اس مقصد کے لیے کام کر سکتی ہے. لیکن میں صرف ایک چیز پہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امکانات کچھ کم نظر آتے ہیں، اور اب ہندوستان تو اس حد تک پہنچا ہے کہ ان کا ایک منسٹر کہتا ہے کہ سب 2024 تک POK جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا. یہ ان کی جو آپ ہائیبرڈ وارفیئر کی جو بات کی ہے، جو نفسیاتی پریشرز بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ضرور جاری رکھیں گے. اور ہمارے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ ہماری آواز زیادہ سنی جائے گی جب ہمارے ہاں ہماری اقتصادی ترقی ہوگی، جب ہمارے ہاں ایک دنیا میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. آخر میں کوئی میسج کشمیریوں کے لیے آج کے دن کی مناسبت سے؟ دیکھیے، کشمیریوں کو تو میسج یہی ہے کہ آپ نے جنگ لڑی ہے اور آپ جنگ جاری رکھیں گے. ہم کہیں نہ کہیں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہندوستانی فوج کو برداشت نہیں کریں گے. یہ تھینک یو ویری مچ نجم الدین شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، سابق سیکٹری ہمارے ساتھ موجود تھے. میں آپ کی طرف آؤں گا. اعجاز محمود صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت پاکستان کی جو کوششیں ہیں، خاص طور پہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، وزیر اعظم کی کوششوں کو بھی دیکھیں، بھارت ایک اپنے ہی دام میں پھنس چکا ہے، نہ وہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے. اس کا انجام بھارت کا ایک ڈس انٹیگریشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بھارتی اپنے صحافی اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. دیکھیے، اگرچہ اس چیز کی پاسبلٹی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئیڈیلزم میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں اپنی پالیسیز کو اور اپنی آپشنز کو بڑا فریکوینٹلی ہمیں ایک ریئلٹی چیک دینا چاہیے.
اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اقدامات زمینی کرنے حقائق کے چاہیے۔ مطابق زمینی ہمیں حقائق کے دیکھنا چاہیے۔ مطابق۔ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کسی نے ٹی وی پہ کہا کہ ہمیں OIC کی فارن منسٹر کی کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں وابستہ کرنی چاہیے، کیونکہ گراؤنڈ کے جو حقائق ہیں، زمینی حقائق جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب ہم لوگ اسلامی امہ کی جو ہے نیریٹو اور اسلامی امہ کے لیے ہم بڑے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، لیکن کشمیر کے لیے خصوصی طور پہ ہر پاکستانی کے دل دھڑکتا ہے اور آواز نکلتی ہے۔ آج تک بہت بہت شکریہ کسی نے بھی بہت شکریہ، ہمارا تھینک یو ساتھ ویری مچ، نہیں دیا۔ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور بات وہی آتی ہے۔ سید علی گیلانی بابا حریت یہ کہہ گئے، اور ہر کشمیری کی اس وقت آواز ہے۔ ہنا بہت بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ رہی۔ ہنا چودھری اور سید عاصم رضا کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔